अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी स्टार्ट किए थे माशाल्लाह से। शायद आप लोगों ने उसको कंटिन्यूशन में देखी होगा। प्लीज़ कोशिश करें उसको कंटिन्यूशन में देखने के लिए, वरना समझ में नहीं आएगा हम लोग किस चैप्टर पे बात कर रहे हैं करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने लास्ट टाइम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे ट्राइब्स मिलके जैसे उन लोग काबा शरीफ की फिर से तामीर कर रहे थे, रीबिल्ड कर रहे थे उसको। तो हजर अस्वद कैसा रखा गया, हजर अस्वद को किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वहाँ पर रखा, हमने ये सब कुछ देखा। ओके, अब आता है इंशाल्लाह, अब आती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, वो उस टाइम की जो स्टोरी है इंशाल्लाह वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब्दुल्ला बिन मरवान जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सॉरी अबू तालिब जो उनके चाचा थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही वो इंटेलिजेंट थे, ऑनेस्ट थे, ट्रुथफुल थे, इंसाफ करते थे, अल अमीन थे, सादिक थे, लोगों से अच्छा सलूट करना, दूसरों का एहसास रखना, लोगों से अच्छी बोलते ना हमदर्दी करना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर एक कैरेक्टर उनका अच्छा था। उनको कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कोई नुक्स नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको इतने अच्छे बनाए थे, अल्लाह ताला ने उनको परफेक्ट बनाया था माशाल्लाह से। उनके कैरेक्टर, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेलिजेंट, उनकी जस्टिस, उनका इंसाफ के जैसे कोई नहीं थे। तो इनकी तारीफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिलने के पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 टाइटल मिले थे, अस-सादिक अल अमीन। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए ज़िक्र जो है सिर्फ कुरान में नहीं है, कुरान से हम लोग को ज़िक्र बोल के नहीं है। कुरान के अलावा भी अल्लाह ताला ने तौरात में, इंजील में, सब में अल्लाह ताला ने जितने बुक्स आए हैं उसमें सारे बुक्स में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया है। एक नबी आने वाले हैं जो लास्ट नबी रहेंगे। ओके, बाइबल में जैसा बताते हैं तो मोहम्मद दिम करके वहाँ पर आया हुआ है। दोनों में भी जिक्र आया है कि हुज़ूर एक लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं। और हमें मालूम है कि हमारे नबी जो है लास्ट प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है। इसके बाद में कोई नबी आने वाले नहीं है। इवन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खातमुन नबी हूँ, द लास्ट प्रॉफिट, सील ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद में कोई नबी आने वाले नहीं है। तो वहाँ पे जो ज्यूज़ थे उनका भी अकीदा था, वो भी मानते थे कि एक नबी आने वाले हैं, एक लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं, अरब्स में से ही आएंगे। और वो इंतज़ार में थे कि आज ना कल कोई ना कोई प्रॉफिट्स आएंगे। तो उन लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब उनको मालूम पड़ा कि एक नबी अरब्स में आए हुए हैं, तो जब वो उनके पास गए तो उन्होंने उनको फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो ईसाक अलैहिस्सलाम से नहीं थे, वो ईसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं थे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तो उन्होंने फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया। उसी तरीके से वहाँ पर एक और एक जू थे जो अपने घर से बाहर आए और अपने लोगों के बीच में आए और बोलने लगे कि मरने के बाद हम लोगों को अल्लाह ताला उठाया जाएगा, हमारे लिए जन्नत और जहन्नुम है। और तो वहाँ पे जो कुफ़ार थे उन लोग पूछने लगे कि आपको कैसा मालूम कि जन्नत और जहन्नुम है और आखिरत है? तो बोलने लगे कि हमारे बीच में एक नबी आने वाले हैं, एक ऐसे इंसान आएंगे जो हम लोग को ये सब कुछ बताएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही दिनों के बाद ये सेम मैसेज लेकर आए। बट जिसने बोला था वही जो थे वही उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वही शख्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बोले कि ये जो है ये इस्माइल अलैहिस्सलाम से आए, वो ईसाक अलैहिस्सलाम से नहीं आए। तो तौरात में भी बहुत सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने बताए हैं, उसी तरीके से तौरात में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे उनके कैरेक्टर्स बताए गए थे, जैसे बाइबल में भी बताए गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही एक अल्लाह ताला में इबादत करते थे। उन्होंने कभी आइडल वर्शिपिंग नहीं की। जैसे उनके वहाँ पर जो कुरैश थे, उनके जो ट्राइब्स थे, उनके कौम में वहाँ पर बहुत सी आइडल वर्शिपिंग होती थी। लोग वहाँ पर मेले लगते थे, आइडल्स को लेकर मेले लगते थे, बड़े बड़े मेले सेलिब्रेट करे जाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके बीच में गए ना, कभी उनकी कोई इसमें पार्टिसिपेट किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आइडल वर्शिपिंग नहीं किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह ताला के बारे में सोचते। अकेले जब होते तो वो गारे हिरा जाते, गारे हिरा बैठते, वहाँ पे तदब्बुर बोलते ना, सोचते अल्लाह के बारे में, कौन है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है, कौन है जिसने इस दुनिया को बनाया। वो हमेशा उसके ऊपर गौर और फिक्र करते हैं।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی خواب دیکھتے تو ان کے خواب سچ ہو جاتے. جب وہ صبح اٹھتے تو دیکھتے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ہو گیا ہے. دیکھیے یہ پروفیٹہڈ جو بولتے ہیں نا نبوت کے پہلے کہ ان کے ایک اشارے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک بولتے ہیں ان کو ایک اشارے تھے، سائنس تھے ایک نبوت ملنے سے پہلے کی. ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی نبی ہیں ان کو جتنے بھی خواب آتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ہنٹ دیا جاتا تھا اور ان کے خواب سچ ہوتے تھے. وہ ایک ڈریمز جو رہتے تھے ان کو ایک میسیج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آتا تھا اور وہ ڈریمز کے حساب سے وہ کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروفیٹہڈ کے پہلے ان کو بھی کچھ خواب آتے تھے اور انہوں نے دیکھے کہ وہ جو خواب دیکھتے تھے اور وہ سچ ہو رہے تھے. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جیسے نارملی غار حرا میں جاتے، اکیلے بیٹھتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے ایک پتھر تھا بولتے مکہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ کرتا تھا. اب وہ کس طریقے سے گریٹ کرتا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، پر وہ گریٹ کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سے اب 40 ایئرس کے ہو گئے تھے، اب 40 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے اور ان کا ایک یہ تھا کہ وہ غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے بیٹھتے. جب 21 رمضان تھا، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، جب وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے تو سڈنلی وہاں پر جبریل علیہ السلام آئے. دیکھیے ایک انسان غار حرا میں غار میں ہے، کوئی نہیں وہاں پہ آس پڑوس میں اپنے رشتہ دار، کوئی جان پہچان کا کوئی نہیں ہے، وہ سڈنلی بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے بیٹھے ہیں اور سڈنلی جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں اقرا. اقرا مطلب کیا ہے؟ اقرا عربی میں بولتے ہیں اقرا. جب جبریل علیہ السلام ان کو اقرا بولتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارم، یعنی کیا؟ آئی کی ناٹ ریڈ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو جبریل علیہ السلام پھر فرسٹ ٹائم کیا کرتے ہیں؟ اقرا بول کے بہت زور سے ان کو حق کرتے ہیں، بہت ٹائٹلی حق کرتے ہیں، اتنا زور سے حق کرتے ہیں اور بولتے ہیں اقرا بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ما انا بقارم، یعنی میں پڑھ نہیں سکتا. دیکھیے اب یہاں پر غلط نہیں سوچنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی وہ ان لیٹر تھے، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا، پر ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی نالج دیا تھا، اتنے شارپ تھے، اتنے انٹیلیجنٹ تھے، ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. الحمدللہ ہم لوگوں کو آج پڑھنے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہم لوگ دماغ میں رکھتے ہیں، بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ ان کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. الحمدللہ. اور ایک چیز ہم لوگ کو سمجھ میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کچھ پرپس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے کا کچھ پرپس تھا. کیا پرپس تھا؟ کہ آگے چل کے کوئی بھی ان کے اوپر الزام نہیں لگائے کہ انہوں نے کسی اور بک سے اس میں سے کاپی ڈاؤن کیا ہے یا اس میں سے دیکھ کر کے بول رہے ہیں. اب کسی کے پاس بھی کوئی ریزن ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیم کر سکتے، ان پہ الزام لگا سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کاپی کیا. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ سب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک چیز کا ایک پرپس تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو جبریل علیہ السلام سیکنڈ بار پھر سے ٹائٹلی حق کیا ان کو، اور پھر سے اتنا حق کیا بولتے ہیں، اتنی زور سے ان کو ٹائٹلی پکڑے کہ وہ سفوکیٹ ہونے لگے. ان کی سانس سفوکیشن ہے نا، سانس رکتی ہے نا، اس طریقے سے ان کو فیل ہونے لگا اور کہا اقرا. تھرڈ ٹائم پھر سے ایسے ہی بولے اور بولے، تھرڈ ٹائم پھر سے بولے کہ اقرا. سب سے فرسٹ آیت نازل ہوئی وہ تھا الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ تھے 5 فرسٹ آیتیں سورہ علق کے، سب سے 5 آیتیں فرسٹ اس میں نازل ہوئی تھی. اقرا یعنی اللہ تعالیٰ رب کے نام سے پڑھو، جو ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ایک گوشت کے لوتھڑے سے.
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اقرا، ریڈ ان دا نیم آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی بھیجا تھا، دیکھیے اور کوئی نہیں تھا، وہ ہے ریڈ یعنی پڑھو، کتاب کو پڑھو، نالج گین کرو، قرآن کو پڑھو. یہ بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے فرسٹ وحی، جو قرآن کی سب سے فرسٹ ورڈ جو نازل ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ دنیا داری یا آخرت یا کچھ نہ، تو پہلا ریڈ، پڑھو. جب پڑھیں گے تب معلوم پڑے گا کہ کیا ہے کر کے، اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. ریڈ، اقرا. تو ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ اس قرآن کو ہم لوگ معنی سے پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، ریڈ کریں. جب تک ہم لوگ ریڈ نہیں کریں گے ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آنے والا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں. اور آخرت میں ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا. کوئی بہانہ نہیں رہے گا. آج کل کی دنیا میں تو بہانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ انسان کو جس کو پڑھنا نہیں لکھنا نہیں آتا وہ یوٹیوب لگائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں، ایکسپلینیشن سنیں. کوئی بہانہ نہیں رہے گا. ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں رہے گا کہ اللہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، میں نے تو قرآن کو نہیں سمجھی، قرآن کو نہیں پڑھی، قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ملا. یہ سارے بہانے نہیں چلیں گے. یہ جتنے بہانے ہیں یہ دنیا میں ہی چلیں گے. ہم آج جو بھی بہانے کرتے ہیں دنیا میں اپنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے بہانے کر رہے ہیں. آخرت میں ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ڈالے، کتنا ہم نے اللہ تعالیٰ کے بکس پڑھے، کتنا ٹائم اللہ کے بکس میں بتائے، کتنا ٹائم دنیا داری کے بکس پڑھنے میں بتائے. آج ہم خود ہمارے اولادوں کو ہم خود دنیا کے بکس پڑھنے میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں، دنیا کے ایجوکیشن لینے میں اتنے بیزی ہو گئے کہ دین کی نالج لینے میں ہم لوگ سیکنڈری ہو گئے. استغفر اللہ العظیم. تو کوشش یہ کریں کہ دین کو پہلا، جب ہم لوگ اس کو فرسٹ پریفرنس پہ رکھیں گے تو ہماری دنیا بھی ایزی ہو جاتی ہے. دین اور دنیا لے کر چلنا ہے تو دین اللہ تعالیٰ کا کلام کو سیکھے سمجھے تو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا دونوں آسان کریں گے. تو چلیں پھر بیک ٹو ہماری سٹوری پہ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی، تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے ان کو جب پکڑ کے ٹائٹ کیے اور جبریل علیہ السلام وہاں سے پھر ڈسپیئر ہو گئے، وہ وہاں سے چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ بھاگتے وہاں سے وہ ٹھنڈ لگنے لگ گئی ان کو، اتنے ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے. وہ بھاگتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے زمبلونی یعنی کیا؟ کور کرو مجھے، کور کر دو، کور می یعنی مجھے کچھ کپڑے سے، چادر سے، بلینکٹ سے کور کر دو. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو کور کر دیا اور ان کو بولتے ہیں شانت کیا، ان کو کام ڈاؤن کیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو کیا ہوا؟ تو تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارا کچھ بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیے اس ٹائم پہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ایز اے بیوی انہوں نے کتنا ان کا ساتھ دیا. ایک بیوی کا کیا فرض ہوتا ہے جب اپنے شوہر جب گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، تو ان کا سب سے زیادہ جو بولتے ہیں نا، ایک بیوی کا اپنے ہسبینڈ کو اس ٹائم پہ کس طریقے سے ان کا بیہیویئر رہتا ہے وہ رہتا ہے. تو جو خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ ایسے ہیں جو لوگوں کے ہیلپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ سب فیملی ممبرز کا ساتھ دیتے ہیں، آپ ریلیشن اچھا رکھتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ رشتہ نہیں توڑتے. اور ان کی طرف یعنی اور ان کی تعریف کرنے لگے. دیکھیے جب کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان ریلیکس ہونے لگتا ہے. جو ایک تکلیف میں ہے وہ تکلیف پریشانی جو رہتی ہے ان کی کم ہونے لگتی ہے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اتنی اچھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ڈاؤن کیے، اتنا اچھی طریقے سے سنبھالے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ دیکھیے بہت ضروری تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز دیکھے تھے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. آل آف دا سڈن سوچیے اگر ہم کہیں پہ ہے، سڈنلی کوئی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم کو زور سے حق کرتا ہے اور اقرا بولتا ہے تو کیسا ہوگا. ایک جسٹ آپ سوچ کے دیکھیے، آپ ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سڈنلی کوئی آ رہا ہے، وہاں پر کوئی نہیں تھا اور سڈنلی آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا رہے گا اس ٹائم پہ.
اور ماشاءاللہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اچھی طریقے سے پریپیئر کیے تھے اس کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اتنی اچھی طریقے سے سنبھالے اور انہوں نے بولے کہ آپ فکر مت کرو، میرے ایک کزن ہے ان کا نام ہے ورقہ. وہ بہت ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس وہ بہت پڑھتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا نالج ہے، جو تورات ہے، انجیل ہے، وہ جو نالج تھی وہ ان کے پاس ہے. ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا بات ہے، کیونکہ ورقہ جو تھے ان کو بہت کچھ نالج معلوم تھی. تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بولے کہ ہم لوگ چلتے ہیں، تو دیکھیے اس ٹائم پہ ان کے چھوٹے چھوٹے اسکالر بولتے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو انہوں نے دیکھیے ان کو لے کر کے ان کے کزن کے پاس گئے. جب کزن کے پاس گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوری ساری اسٹوری جو تھی انہوں نے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ساری اسٹوری ورقہ کو بتا دی. تو ورقہ جو تھے، ورقہ بولنے لگے کہ وہ اور کوئی نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، کیونکہ ورقہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں. تو ورقہ نے بولا کہ یہی فرشتے ہیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، جتنے بھی نبی آئے ان کو جو ریولیشن آتا تھا، جو وحی آتی تھی، جبریل علیہ السلام ان کو لے کر آتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ بہت جلدی تم دعوت کا کام کرنے والے ہو، تم لوگوں کے پاس جاؤ گے اور تم اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ گے. اور اگر میں زندہ رہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ جو تمہارے ہی لوگ ہیں، تمہارے خود کے ہی لوگ تم کو یہاں سے نکال دیں گے. تو اور اگر میں زندہ رہوں گا اور آنے والے دنوں میں میں زندہ رہوں گا تو میں تمہارے ساتھ دوں گا. اور یہ بھی بولے کہ اب تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ریویلیشن وہی لے کر آئیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے یہ سب کچھ ہے، تو ورقہ نے ان کو بتایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کیا میرے ہی لوگ مجھے نکالیں گے؟ دیکھیے یہ سب بعد میں ہوا ہے، انشاءاللہ جب آگے سٹوری سنیں گے آپ لوگوں کو معلوم پڑے گا. تو ورقہ نے بولا ہاں یہ ایسا ہونے والا، اگر میں اس روز زندہ رہا تو میں تمہیں ضرور سپورٹ کروں گا، اور جب تمہیں وہاں سے نکالا جائے گا تو میں تمہیں بہت ضرور سپورٹ کروں گا. بٹ ورقہ جو تھے، وہ ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا سیکنڈ ریولیشن آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ورقہ نے بولے کہ جو بھی یہ میسج لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ اس کی انکار کرتے ہیں. اور اگر آپ آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں تو اگر جو بھی صحیح بات کرتا ہے لوگ ان کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لوگ ان کو انکار کرتے ہیں، ان کے اچھائی نہیں دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں ان کے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے اس میں سے برائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. تو جب اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ تعالیٰ کا کہیں پر بھی دین کا کام ہوتے رہے گا تو شیطان وسوسے ڈالے گا انسان کو. تو وہی ورقہ بول رہے تھے کہ جب تم یہ کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو تکلیفات تو آنے والی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرپرائز ہو گئے کہ ان کے خود کے لوگ ان کو نکالیں گے، کیونکہ وہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں، وہاں پر پلے بڑے ہیں، تو کیسے نکال سکتے ہیں. تو ورقہ جانتے تھے اور اس کے لیے ورقہ نے یہ ان کو بتا دیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے سب سے پہلی جس نے سنی تھی قرآن کی آیت، وہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. جو اقرا جو سنے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو فرسٹ ورسز جن کو معلوم پڑے تھے تو وہ تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں. تو اب انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب نیکسٹ جبریل علیہ السلام کب آتے ہیں. کچھ دن چلے گئے، اب جبریل علیہ السلام نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا میں جاتے اور انتظار کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب جبریل علیہ السلام آئیں گے. اسکالرز بولتے ہیں کہ اراؤنڈ 10 دن ہو گئے تھے جبریل علیہ السلام نہیں آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے اور بیٹھ کر وہاں پر سوچتے، اور اس کے بعد اچانک سے 10 دنوں کے بعد دوسری وحی آئی. دیکھیے جب جبریل علیہ السلام نے وحی نہیں لایا تو وہ سوچ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے سیکنڈ وحی کیوں نہیں آئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد میں انہوں نے جب غار حرا گئے اور غار حرا میں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ
وہی کب آئے گی. تو اس کے بعد وہ وہاں سے جب نیچے نکلے، نیچے وہاں سے آنے لگے تو انہوں نے ایک آواز سنی. اور آواز کیا تھی؟ وہاں سے آواز آئی کہ میں جبریل ہوں. تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے، صرف ورقہ نے ان کو بتایا تھا کہ ایک فرشتے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں ان کو جو وحی لے کر آئے تھے وہ جبریل علیہ السلام تھے. تو جب سیکنڈ ٹائم جب ریولیشن آیا، جب وحی آئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اوپر دیکھا تو وہ ایکچوئل فارم میں تھے، ایکچوئل فارم یعنی حقیقی شکل میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا. ایک ابھی فرسٹ ریولیشن ہونے کے بعد میں، فرسٹ وحی آنے کے بعد میں جب سیکنڈ وحی آنے والی تھی تبھی دیکھے تھے، اور ایک بار جب دیکھے تھے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں گئے تھے وہاں پر بھی دیکھے تھے ایکچوئل ان کی شکل میں. ورنہ زیادہ کر کے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، ایک ہینڈسم مین کے شکل میں آتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک انسانی شکل میں آتے تھے تو صحابہ نے بھی دیکھا ہے. ایک بہت سارے، آپ جب ہم لوگ انشاءاللہ سٹوری دیکھتے جائیں گے تو ایسے سٹوریز ہوئے ہیں کہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کر رہے، اور صحابہ ان کو دیکھ بھی رہے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے. تو جبریل علیہ السلام جتنے بار بھی آئے وہ ایک انسانی شکل میں آتے تھے، بٹ ایکچوئل فارم میں ان کے جو آئے تھے وہ ابھی دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کو دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو وہ اتنے بڑے تھے کہ آسمان پورا کور کر لیتے. یہ آسمان کتنی بڑی یہ چیز، ماشاءاللہ سے آسمان سارا کور ہو گیا تھا. ان کے 600 ان کے ونگز تھے، 600 ان کے پر تھے. ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک پورا کور ہو گیا تھا. جب وہ آ رہے تھے تو ٹوٹل پورا کور ہو گیا تھا. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کیا نظارہ ہوگا، کیسا تھا رہے گا. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارا کچھ کور، اور وہ خوبصورتی سوچیے کیا خوبصورت ہوں گے ماشاءاللہ. ان کے پر اتنے ہیں، اس میں سے اتنی خوبصورتی. تو ایک تو جبریل علیہ السلام جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک سے پھر سے آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ڈر گئے اور وہ جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ مجھے کسی چیز سے کور کر دو، کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے. سڈنلی انہوں نے جبریل علیہ السلام کو ان کو حقیقی شکل میں دیکھا تھا. اتنے بڑے فرشتے، جسٹ امیجن کیجئے اگر ہمارے سامنے کوئی آتا ہے اور وہ بھی اتنا جو آسمان تک کور کیا گیا ہے، اس کے ونگز پورے ہورائزن کو کور کیے ہوئے، پورے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک کور کیا گیا. 600 ونگز ہے. ایک جسٹ امیجن کر کے دیکھیے تو کیا ہوتا ہوگا انسان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے اور وہ جلدی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کسی چیز سے کور کر دو. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بلینکٹ سے کور کر لیا اور ان کو تھوڑا سا پانی، بولتے ہیں نا، پانی تھوڑا سا اسپرنکل کے. یہ تھا سیکنڈ وحی جب آئی تھی. سیکنڈ وحی کے بھی جو سیکنڈ وحی جو آئی تھی وہ ہے سورہ المدثر. سورہ المدثر کا بھی 5 ورسز آئے تھے، فرسٹ 5 ورسز آئے تھے. میں آپ کو کچھ 1 یا 2 ورس پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا، اس کا میننگ یہ ہے کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرنے لگو اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو. اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے بچو، اور اس نیت سے نہ کرو کہ لوگوں کی واہواہی ہو، اور جب سر پھکا جائے گا اور وہ مشکل کا دن ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بول رہے ہیں کہ مجھے کور کر دو، اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کور کر دیا، بلینکٹ میں کور کر دیا ہے یا تو کسی چیز سے ان کو کور کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے. اب آپ کو، یعنی آپ چوز کیے گئے ہیں، اب آپ کو یہاں سے نکلنا ہے باہر اور دین کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دعوت کا کام کرنا ہے. لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں بتانا ہے اور شرک کی گندگی سے بچنا ہے. شرک سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی کے لیے تھے کہ ہم کو بتائے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو.
اوکے. اور اس نیت سے کرو، دیکھو یہ اس آیت میں کیا بول رہا ہے، اس نیت سے کرو کہ لوگوں کی طرف سے ہم لوگ کو واہ ہی نہیں چاہیے. اگر ہم کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں کچھ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کو لوگوں کی طرف سے کچھ ہم لوگوں کو اپریسیشن نہیں چاہیے. ہم لوگ کو جو بھی چاہیے کس کی طرف سے چاہیے، ہم لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب سور پھونکا جائے گا اور وہ مشکل کا دن ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے. سور پھونکا جائے گا کب، اس کا مطلب آخرت آنے والی ہے. پہلے ہی سینٹنس میں، پہلے ہی آیت میں ہم لوگ کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے کہ اب جو ہے، اب یہ جو دعوت کا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے. بٹ یہ دعوت کا کام کیسا کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 سال تک انہوں نے چھپ کے کیا. اوپنلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا کہ ابھی آپ جاؤ اور اوپنلی اناؤنس کرو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی جب وحی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، صحابہ تک پہنچا دیتے. یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ کے مدد سے کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے تھے. تو انشاءاللہ اس کے بعد کی جو کہانی ہے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو شرک سے، بدعت سے بچائے اور کلمہ توحید پہ ہمیشہ زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارے زبانوں پہ کلمہ توحید رکھے، ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، ہمیں اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی دکھ تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرے، ہمارے اولادوں کو نیک انسان بنائے، ایمان پر رکھے، جب تک حیات رکھے، جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہ کچھ اچھا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.